औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। काइम टीवी कनाडा से बतूल ज़हरा पयाम कुरान लेकर हाजिर हैं। गुज़िश्ता किस्त में नाज़रीन हमने तफसीर जानी थी सूरह रूम आयत नंबर 43, 44 और 45 की। आइए प्रोग्राम का आगाज करते हैं और अपनी मेहमान से पूछते हैं कि वो आज हमें क्या बता रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। कैसी हैं आप मोहतरमा सीमा दैदी साहिबा? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जज़ाकल्लाह। जी, आज आप क्या बता रही हैं हमें? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिन व आलिहि त्वय्यिबीन अत्ताहिरीन। सामईन गिरामी, सूरह रूम के ज़ेल में हमने 45 आयत तक अपना मतन मुकम्मल कर लिया। आज अल्हम्दुलिल्लाह। जिस आयत से हम आगाज कर रहे हैं ये उन्हीं 7 आयत में से एक आयत है कि जो वमिन आयाते ही से शुरू हो रही है। परवरदिगार आलम इरशाद फरमा रहा है, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वमिन आयातिही अन युरसिलर रियाह मुबश्शिरातिन वलियुज़ीक़कुम मिन रहमतिही वलितजरियल फुल्कु बिअम्रिही वलितब्तगू मिन फ़ज़लिही वलअल्लकुम तशकुरून। परवरदिगार आलम इरशाद फरमा रहा है, इसकी अजमत और कुदरत की निशानियों में से है कि वो हवाओं को बशारत दहिंदा बना कर भेजता है ताकि तुम्हें अपनी रहमत के लुत्फ से आशना करे और सैराब करे, और उसी के हुक्म से किश्तियां चलें, तुम उसके फजल से इस्तेफादा करो, मुमकिन है कि तुम उसका शुक्र अदा करो। और उसके बाद अगली आयत में परवरदिगार आलम फरमा रहा है कि वलक़द अरसलना मिन क़ब्लिका रुसुलन इला क़ौमिहिम फजाऊहुम बिलबय्यिनाति फंतक़मना मिनल्लज़ीना अजरमू वकाना हक़्क़न अलैना नस्रुल मुमिनीन। और हमने तुमसे पहले भी उनके कौमों की तरफ रसूल भेजे और वो उनके पास हमारी रोशन दलीलें लेकर गए, लेकिन जब नसीहत ने कोई फायदा न बख्शा, यानी किसी ने नसीहत को कबूल नहीं किया, तो हमने मुजरिमीन से इंतकाम लिया। लेकिन अब चूंकि जिन्होंने इस नसीहत को कबूल किया, अब उनके लिए जुमला कह रहा है, और हमने मोमिनीन की मदद की, और मोमिनीन की मदद करना हम पर हमेशा फर्ज है। एक बात तो ये कि चूंकि सूरे में मुसलसल 7 आयत ऐसी हैं जो वमिन आयात ही से शुरू हो रही हैं, और ये वो आयत हैं जो परवरदिगार आलम ने अपनी निशानियों को बताने के लिए, अपना यानी कहते हैं ना, उस मंजिल का पता बताने के लिए जहां वो हमारे इंतजार में खड़ा है, उस मंजिल तक पहुंचने के लिए जिन निशानियों की जरूरत है, जिन निशानियों को पहचानने की जरूरत है, जिन निशानियों पर फिक्र करने की जरूरत है, उनमें से एक निशानी ये भी है कि वो हवाओं को बशारत लेकर, खुशखबरी लेकर हमारी जानिब भेजता है। और ये जो हवाएं आती हैं हमारी तरफ, वो परवरदिगार आलम की रहमत का मजा हमें चखाती। और इसी यानी अब चूंकि हवाओं का बहुत बड़ा अमल दखल है हमारी जिंदगी के निज़ाम हयात में, इस पूरी दुनिया के निज़ाम हयात में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है हवाओं का। उनका चलना, उनका तेज चलना, उनका हल्का चलना, यानी हर स्पीड में, हर रफ्तार में उनकी अपनी एक अलग इफादियत भी है और इनफरादियत भी है। तो एक चीज तो उसने ये कहा कि ये बशारत है, ये तुम्हारी तरफ हमारी रहमत को लेकर आती हैं। दूसरी तरफ कहा कि इसी के हुक्म से, यानी इनके चलने से कश्तियां चलती हैं, और ये सब कुछ वो इसलिए कर रहा है ताकि तुम्हें अपनी रहमत का मजा चखाए और तुम्हें अपने फजल से इस्तिफादा करवाए। और ये इसलिए कर रहा है कि तुम उसका शुक्र अदा करो। यानी देखें, परवरदिगार आलम की तरफ मुतवज्जे होने के लिए बहुत सारे
ذریعے خود پروردگار عالم نے بتا دیے. کچھ لوگ عبرت پکڑ کر دوسری قوموں کے اوپر نازل ہونے والے عذاب کو دیکھ کر خوف کی وجہ سے پروردگار کی طرف آ جائیں یا آ گئے. بالکل. کچھ لوگ پروردگار عالم کی جانب سے نصیحت کو قبول کر کے آ گئے اور کچھ لوگ ان خوشخبریوں کو سن کر، اس نفع کو سن کر، اس فائدے کو سن کر بھی پروردگار کی طرف آ سکتے ہیں. لہٰذا کئی طریقے پروردگار عالم نے اس سورہ میں بتائے. اب یہ جو طریقہ بتا رہا ہے وہ کہتا ہے کہ چلو ہم یہ بھی کر کے دیکھ لیتے ہیں. ہم تمہیں اپنی رحمت سے لطف اندوز ہونے دیتے ہیں. ہم تمہیں اپنے فضل سے استفادہ کرنے دیتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ تم ان چیزوں کو دیکھ کر اس کے بدلے میں شکر بجا لاؤ اور ہماری طرف متوجہ ہو جاؤ اور ہماری عبادت کرنے لگو. تو یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ جو کہتے ہیں نا کہ خوف اور رجا یا تو امید کے ذریعے بلایا جاتا ہے یا خوف کے ذریعے بلایا جاتا ہے. تو یہاں پر پروردگار عالم نے خوشخبری کے ذریعے انسانیت کو متوجہ کیا ہے. اور چونکہ ہوائیں بارش کے جلو میں حرکت کرتی ہیں، یعنی کہ بارش کے ساتھ حرکت کرتی ہیں، اپنے پیچھے بارش کو لے کر آتی ہیں، اور کس طرح سے کہ بادل کے ٹکڑوں کو جو ہے وہ ہواؤں کے زور پر بادل کے ٹکڑے چلتے ہیں اور وہ ہوائیں جو ہیں وہ انہیں آپس میں پیوست کر دیتی ہیں. یعنی وہ جو بکھری صورت میں بادل ہوتے ہیں، ان بکھرے ہوئے بادلوں کو باہم پیوست جب کرتی ہیں تو یہ باہم پیوستگی بارش کے برسنے کا سبب بن جاتی ہے. لہذا یہ ہوائیں جب ان بادلوں کو لے کر چلتی ہیں اور یہ بادل بارش برساتے ہیں تو بارش رحمت خدا کے مظہر میں سے ایک مظہر ہے اور نہایت حسین و جمیل مظہر ہے. نہایت خوبصورت نظارہ ہے اس کی رحمت کا. اور اس کو ہم چونکہ ہم شہری علاقوں میں رہتے ہیں ہم اس چیز کو شاید اس طرح محسوس نہ کریں. حالانکہ میں ہر شخص بارش کو دیکھ کے خوش ہو جاتا ہے، اس کے چہرے تازگی آ جاتی ہے. تو لیکن بہرحال ہم شہری علاقوں میں رہتے ہیں، لیکن وہ علاقے جو کہ کھلے میدان ہیں، یہ وہ علاقے جو بیابان ہیں، جو صحرا ہیں، جو خشک علاقے ہیں جہاں پہ پانی میسر نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ بارش ہو، تو ان علاقوں میں ان بارشوں کا آنا، ان ہواؤں کا چلنا جو ہے وہ ایسا امید افزا ہوتا ہے اور ایسا رحمت کا یعنی کہ خزینہ ہوتا ہے جو کہ اس علاقے کے لوگوں کے لیے بہت بڑا ایک فائدہ دیتا ہے. اور چونکہ یہ بادل پانی سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں تو جب ہوائیں انہیں مرتکز کر دیتی ہیں، ایک جگہ پہ جمع کرتی ہیں بارش کے لیے، تو پانی کی وجہ سے اس فضا کا درجہ حرارت بدل جاتا ہے. اگر گرمی پڑ رہی ہے اس وقت تو اس کے بعد وہ فضا کا درجہ حرارت گر جاتا ہے اور موسم خوشگوار ہو جاتا ہے. اچھا، اگر ہم بنیادی طور پر ہواؤں سے پیدا ہونے والے فائدوں کو گننا شروع کریں تو وہ خود فائدے بہت زیادہ ہیں. چند ایک تو میں نے بھی اس وقت بتا دیا آپ کو، لیکن اس کے علاوہ اگر مثال کے طور پر یعنی چونکہ پروردگار عالم نے ہواؤں کو بشارت دہندہ قرار دیا ہے، وہ چیز جو ہماری جانب سے تمہارے پاس خوشخبری لے کر آ رہی ہے، جیسے کوئی پیغامبر، جیسے کوئی نامہ بر جو کسی کا خط لے کر آ رہا ہو اور اس خط میں خوشخبری موجود ہو، اس خط میں رحمت اور فضل موجود ہو پروردگار عالم. تو اس لحاظ سے ہوا کی بہت اہمیت ہے. اور ظاہر بات ہے اگر ہوا نہیں ہو تو زندگی کا وجود ہی ختم ہو جائے دنیا سے. اس زمین پر زندگی کی علامت ہی ہوا اور پانی ہے. اگر یہ ہوا اور پانی نہ ہوتے تو اس زمین پر بھی آبادی نہیں ہو سکتی تھی، اس زمین پر بھی زندگی
وجود نہیں رکھ سکتی تھی. لہذا جب یہ ہوائیں چلتی ہیں تو فضا کی کثافت کو لطافت بدل دیتی ہیں، یعنی صاف کر دیتی ہیں، فلٹر کر دیتی ہیں، معطر کر دیتی ہیں. کثافت کی وجہ سے جو تعفن اور جو بدبو فضا میں پھیلی ہوتی ہے، ہوائیں اس کو صاف کر دیتی ہیں، اس فضا کو معطر کر دیتی ہیں. یعنی چونکہ ہوا اس تعفن زدہ چیز کو آگے لے کے چلی جاتی ہے تو اس کی جگہ پر ایک معطر شدہ فضا اور ہوا اس کی جگہ پر لے لیتی ہے، لہٰذا اس جگہ کے رہنے والوں کو ایک تازگی کا احساس ہوتا ہے. اسی طرح سے ہوائیں جب چلتی ہیں تو سورج کی تپش کو کم کر دیتی ہیں. یعنی سورج کی تپش کی وجہ سے دن میں جو ایک حرارت کی کیفیت اور ایک جلنے کی سی کیفیت ہوتی ہے، ہوا اس گرم ہوا کو آگے بڑھا کر اس کی جگہ پر ٹھنڈی ہوا آ جاتی ہے. اور یہ سب کچھ ہواؤں کے چلنے کی وجہ سے ممکن ہو رہا ہے. اسی طرح چونکہ ہوا میں بنیادی حصہ آکسیجن کا ہے جو ہماری زندگی کے لیے ضروری ہے، تو اس ہوا کے چلنے سے جو پروپورشن میں کمی آ جاتی ہے ہمارے سانس لینے کی وجہ سے اس جگہ کی فضا میں، تو جب وہ تعفن شدہ ہوا آگے جاتی ہے جس میں آکسیجن کم ہو جاتی ہے اور کاربن ڈائی آکسائڈ زیادہ ہو جاتی ہے، تو کیا ہوتا ہے کہ وہ اس جگہ سے ایک اور تازہ ہوا جب آتی ہے تو اس میں آکسیجن کا کانٹینٹ بڑھا دیتی ہے، یعنی زندگی بانٹنے لگتی ہے. اور اس تعفن بظاہر جو ہمارے لیے تعفن شدہ ہوا ہے وہ نباتات کے لیے بلیسنگ ہے، رحمت ہے. وہ کاربن ڈائی آکسائڈ سے پر ہوا ہے، وہ ان کو کی طرف پھینک دیتی ہے تاکہ پودے اس ہوا کو ایبزارب کر سکیں. یعنی سوغات در سوغات جو اس ہواؤں کے ذریعے سے پروردگار عالم بھیجنا چاہتا ہے. اسی طرح ہوائیں جو ہیں وہ پودوں کی افزائش نسل کا بھی سبب بنتی ہیں، اس لیے کہ وہ جو پولینیشن کے جو سیڈز ہیں، جو پولن گرینز ہیں، وہ جب ایک جگہ دوسری جگہ جاتے ہیں تو یہ ہواؤں ہی کی وجہ سے ممکن ہوتا ہے. ظاہر ہے اگر ہوا نہ ہو تو وہ وہیں گر جائیں اور وہ تمام کا تمام پورا مادہ بیکار ہو جائے اور تباہ و برباد ہو جائے. تو اسی طرح سے بیجوں کو ایک جگہ دوسری جگہ اڑا کر لے جانا تاکہ دوسری اور جگہ پر بھی وہ پودے اگ جائیں، یہ کسی کی مدد کے بغیر ممکن ہو رہا ہے. یہ وہ کام ہے جس میں ابھی کسی کی مدد نہیں چاہیے ہوئی ہے اور پروردگار نے اس پورے نظام کو اپنی مدد آپ کے تحت پورا کام کیا ہے. یہ ایک الگ بات ہے کہ کسان جب کھیت میں بیج ڈالتا ہے تو اس کے بعد وہ اس میں ایک انسانی کام بھی شامل ہو گیا، لیکن یہاں وہ بات ہو رہی ہے جس میں پیورلی فطرت کے تقاضے کے مطابق ہواؤں کا کام مینشن کیا جا رہا ہے. تو علماء نے اس پہ اوپر ایک پوری سگنیفیکنٹ ایک اپروچ کے ذریعے کہ ایک سائنٹیفک اپروچ کے ذریعے بتانا چاہا کہ دیکھیں ہوائیں کتنا اہم کام کرتی ہیں. بلکہ آج کل کے دور میں تو ونڈ مل جو ہوتی ہیں، جو وہ چکی جو ہوا کے ذریعے چلتی ہے جس سے بجلی پیدا ہوتی ہے، وہ بھی کھیتوں میں بڑے بڑے کھلے میدانوں میں لگائی جاتی ہیں تاکہ ان کے ذریعے ونڈ انرجی کو الیکٹریکل انرجی میں چینج کیا جائے. تو یہ خود ایک بہت بڑا فائدہ ہے. تو بظاہر دیکھیں قرآن کریم کا جملہ بظاہر ایک چھوٹا سا مختصر جملہ ہوتا ہے، لیکن وہ اپنے اندر بہت ساری داستانیں لے کر آتا ہے، بہت سارے غور و فکر اور نئے نئے تجربات لے کر آتا ہے جو انسان اپنی زندگی میں آزما چکا ہوتا ہے. اور یہ سب وہ باتیں ہیں جس میں انسان کو قطعی طور پر اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ وہ اس سب باتوں پر یقین کرتا ہے اور ان سب باتوں کو مانتا ہے کہ بالکل ایسا ہی ہے. اگر یہ سب کچھ نہ ہو تو نہ بارش برسے، نہ زندگی یعنی اس زمین پہ باقی رہ سکے، نہ پودے اور نباتات اگ سکیں، کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اس کے بعد جو ایک الگ سے بات کی کہ ہم نے ہواؤں کو اس لیے بھی بھیجا ہے تاکہ تم کشتیاں چلا سکو. اب دیکھیں سمندر کے سینے پر ایک کشتی ہواؤں کی مدد سے ہی چلتی ہے. اور اگر آپ پہلے زمانے کے جہاز دیکھیں، کشتیاں دیکھیں تو ان پر بادبان ہوتے تھے، کپڑے کے بنے ہوئے بڑے بڑے پردے، انہیں بادبان کہتے تھے. اور یہ بادبان میں جب ہوا بھرتی تھی تو یہ ہوا پریشر ڈالتی تھی تاکہ وہ کشتی آگے چلے.
اور یہ کتنی بڑی بات ہے کہ کشتی کے ذریعے انسانیت کے ایک بہت بڑے حصے کا کاروبار، اس کا گزارا، اس کی تجارت اس پر موقوف ہے. بالکل. یعنی مچھلیاں پکڑنا اور سمندر کے ذریعے سے اور جتنی بھی نقل و حمل ہے، جو بھی کچھ سمندر کے ذریعے سے یعنی انسان کر رہا ہے اپنی زندگی کے اندر، وہ تمام کام اس بنا پر موقوف ہے کہ ایک کشتی چلے سمندر پر. جب تک کشتی سمندر پہ چلے گی نہیں، انسان کامیاب نہیں ہو سکتا. نہیں ہو سکتا. تو جہاں جہازوں کی، کشتیوں کی چلنا اور ان کی رفتار ہواؤں پر منحصر ہے، وہاں پر ایک جگہ سے دوسری جگہ انسانوں کی نقل و حمل بھی اسی سمندر کے ذریعے اور انہی ہواؤں کے ذریعے ممکن ہو پاتی. یہی ہوائیں ہیں جو سمندروں میں طوفان لے کر آ جاتی ہیں، اور یہی ہوائیں ہیں جو اگر بہت ہلکے انداز میں چلیں تو بالکل باد نسیم کی طرح، تازہ ہوا کے ہلکے پھلکے جھونکوں کی طرح بھی انسان کو فرحت بخشتی ہیں. تو کسی بھی انداز میں، یعنی ہوا کسی بھی رفتار میں ہو، اس کا ایک اثر ہے، اس کا ایک نتیجہ ہے، اس کا ایک ثمر ہے انسانی زندگی میں. لہٰذا پروردگار عالم نے اس پورے سینیریو کو اس ایک آیت میں بند کر کے کہا کہ یہ جو ہم نے ہوائیں بھیجی ہیں نا، یہ ہماری جانب سے تمہارے لیے خوشخبری کے خط ہیں، خوشخبری کے نامے ہیں جو تمہاری طرف جا رہے ہیں ہماری طرف سے. اس لیے کہ ہم نے ارادہ کر لیا. دیکھیں، جب بھی ہوا چلے اور وہ بارش لے کر آئے تو اس کا مطلب خدا نے ارادہ کر لیا نا رحمت بھیجنے کا. یعنی خدا مسرور ہے، خدا اس وقت خوش ہے کہ وہ انسانیت کو اپنی طرف سے رحمت کا پیغام بھیج رہا ہے، اپنے فضل و کرم کا عندیہ دے رہا ہے. لہٰذا اس نے کہا کہ یہ جو ہم نے ہوائیں بھیجی ہے نا، یہ دراصل ہم نے خوشخبری بھیج دی کہ جب ہوا چلے اور بارش کے آثار آئیں تو سمجھ لو کہ رحمت خداوندی جوش میں آ گئی ہے. یعنی یہ وہ وقت ہے. اور باقی ہمارے شریعت میں ان اوقات میں دعا مانگنے کے لیے کہا گیا ہے کہ قبولیت دعا کے جب جو اوقات بتائے گئے ہیں، ان اوقات میں ایک وقت وہ بھی ہے کہ جب بارش برس رہی ہو، اس وقت خدا سے دعا کی جائے. اس لیے کہ خدا اس وقت جوش میں ہوتا ہے، وہ اس کی رحمت جوش میں ہوتی ہے، وہ لوگوں پر اس وقت اپنے فضل و کرم کا سایہ کیے ہوئے ہوتا ہے. تو یہ مناسب موقع ہے کہ ایک غلام اپنے بادشاہ کو اس وقت اس سے طلب کرے کہ جب وہ ایک خوشی کے عالم میں بارش کی سوغات جو ہے وہ آسمان سے نازل کر رہا ہو. تو یہ وہ اوقات ہیں جو قبولیت دعا کے اوقات ہیں. اس کے بعد پروردگار عالم اگلی آیت میں کہتا ہے کہ ہم نے تمہاری طرف رسولوں کو بھیجا اور وہ تمہارے پاس ہماری روشن دلیلیں لے کر آئے. یعنی یہ کوئی نیا کام نہیں ہے جو ہم نے کیا. ہم نے تو تاریخ انسانیت کی ابتدا سے اگر کسی پہلے انسان کو بھیجا ہے تو اسے نبی بنا کر ہی بھیجا. یعنی ہم چاہتے ہی نہیں ہیں کہ انسان کی زندگی ابس خرچ ہو جائے. ہم چاہتے ہی نہیں ہیں کہ انسان کی زندگی میں اس کا کوئی مقصد باقی نہ رہے. لہذا پہلے ہی دن سے لائے عمل کو بھیج کر انسان کو متوجہ کر دیا. لیکن یہ انسان کہ جو پند و نصیحت کو قبول نہیں کرتا، تو پھر اس کے لیے پروردگار عالم کا انتقام موجود ہے. وہ کہتا ہے کہ پھر ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے، ہم تم سے انتقام لیں گے. اب یہاں پر 3 جملوں کی طرف اشارہ کیا گیا. لِيُذِيقَكُم مِّن رَحْمَتِهِ، یعنی تاکہ ہم تمہیں اپنی رحمت میں سے کچھ چکھائیں. یعنی وہ بادشاہ، وہ پروردگار عالم، وہ رب العالمین کہ جو بے کراں فضل و کرم کا مالک ہو. اور یہ تمام باتیں جو بھی ہم نے ڈسکس کی، یہ خود پوری کے پورے نظام حیات کو چلانے کے لیے کافی ہے. تو یہ سب کچھ جو اب تک وہ دنیا میں بھیجتا رہا، یہ محض ایسا ہی ہے جیسے چکھنے کے لیے ایک لقمہ
تاکہ تمہیں اندازہ ہو جائے، یعنی تم اس ایک لقمے سے اندازہ کر سکو کہ ہماری رحمت کتنی شاندار ہے. ابھی ہم نے تمہیں صرف چکھایا ہے اور تمہاری زندگی کے اندر جو ہے وہ رحمت ہی رحمت اور فائدہ ہی فائدہ بکھر گیا. تو جب اتنی معمولی سی رحمت سے تمہاری زندگی میں یعنی کہ تمہاری زندگی کا جو جو یعنی پہیا چلنا کہتے ہیں نا، جو زندگی کا پہیا چلنا، وہ کس بنا پر ہے کہ جب تک بارش نہیں ہوگی ہریالی نہیں ہوگے گی. ہریالی نہیں ہوگے گی تو جانور کھانا نہیں کھا سکیں گے، جانور نہیں پیدا ہوں گے، اور جانور اگر مر جائیں گے تو انسان جو ہے وہ مر جائے گا. یعنی پورا ایک سائیکل ہے جو ایک سے دوسرے کے ساتھ جڑا ہوا ہے. لہذا صرف یعنی رحمت کے چکھنے پر جب پورا نظام حیات چل سکتا ہے تو وہ رحمت جو مکمل طور پر اس کے پاس ہے اور جس کا وہ مکمل اظہار محشر کے میدان میں کرے گا. کہتے ہیں کہ 99 حصے رحمت کے انسان اللہ کے محشر کے لیے اس نے اٹھا کر رکھے ہیں، صرف ایک حصہ رحمت کا اس دنیا میں بھیجا، اور 99 اس نے ان لوگوں کے لیے رکھے ہیں کہ جو اطاعت خدا میں اپنی زندگی گزارتے ہیں اور محشر میں اس امید کے ساتھ کھڑے ہوں گے کہ پروردگار انہیں ان کے اعمال کی جزا دے گا. اس کے بعد کہتا ہے لِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ، یعنی یہ جو کشتیاں چل رہی ہیں نا، یہ ہمارے ہی حکم سے چل رہی ہیں، ہم نے ہی انہیں حکم دیا ہے کہ چلیں. اس کے بعد کہتا ہے لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، یعنی تم ہمارے فضل کو دیکھو کہ کیسا ہم نے تم پر فضل کیا ہے. تو یہ 3 جملے نہایت توجہ طلب ہیں جو پروردگار عالم کی طرف سے سراسر خوشخبری، رحمت، فضل و کرم کے آئینہ دار ہیں. اور جہاں پر ہم نے ہواؤں کے فائدے بتائے، اگر یہ ہوائیں بند ہو جائیں تو تصور کیجئے کہ کتنی تیزی کے ساتھ یہ نظام حیات لپیٹ دیا جائے گا. دیکھیں، کہا ہی جاتا ہے کہ انسان بھوکا رہ سکتا ہے، پیاسا نہیں رہ سکتا. یعنی اگر ہم ٹائم ایسٹیمیٹ کریں کہ کتنی دیر تک وہ بھوکا رہ سکتا ہے تو اس کا ٹائم زیادہ ہے، لیکن کتنی دیر تک پیاسا رہ سکتا ہے اس کا ٹائم کم ہے. لیکن اگر میں کہوں کتنی دیر تک پیاسا رہ سکتا ہے اور کتنی دیر تک بغیر ہوا کے رہ سکتا ہے، تو پیاسا تو شاید چند دیر تک رہ سکے، لیکن ہوا کے بغیر تو 1 سیکنڈ بھی زندہ نہیں رہ سکتا. اگر ہوا بند ہو جائے تو قیامت کے آنے کے لیے کوئی بہت زیادہ تردد کی ضرورت نہیں پڑے گی، کوئی بہت زیادہ پلان کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اگر ایک لمحے کے لیے اس پورے کرۂ ارض سے زمین ہوا کو نکال لیا جائے، ہوا بند کر دی جائے، تو پھر تصور کر سکتے ہیں کہ کس طریقے سے انسان کی زندگی ختم ہو جائے گی. یہی وجہ ہے کہ جب کچھ لمحوں کے لیے بھی حبس کی کیفیت گرمیوں کے موسم میں یا گھٹن کی کیفیت ہم محسوس کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہم کسی قید خانے میں گزار رہے ہوں. اور آپ کو معلوم ہے کہ مجرموں کو عام طور پر جب قید خانوں میں رکھا جاتا ہے تو کیا کہا جاتا ہے کہ حبس بیجا میں رکھا گیا، یعنی گھٹن کی کیفیت میں رکھا گیا تاکہ وہ گھٹ گھٹ کر سانس لیں. یعنی اس طرح سے اذیت دی جاتی ہے مجرموں کو. تو یہ تو ہم ہیں جنہیں ہوا پہ اختیار نہیں ہے، لیکن ایسی جگہوں پر پہنچا دیتے ہیں مجرموں کو کہ وہاں پہ ان کو ہوا کا احساس کم ہو. تو جو ہوا کے چلانے کا اور ہوا کے بنانے کا اختیار رکھتا اور مالک ہو، اگر وہ ہم سے انتقام لینے لگے تو تصور کر لیجئے کہ کیا حشر ہمارا ہو جائے. یہی وجہ ہے کہ اگر سمندروں پر چلنے والی ہوا بھی بند ہو جائے تو سمندر کی ساری مخلوق مر جائے حقیقت میں. لیکن یہاں پر پروردگار عالم ان دونوں آیات میں کہنا یہی چاہتا ہے کہ دیکھیں، جو لوگ بھی خدا کی نصیحت کو قبول کرتے ہیں، خدا کے لطف و کرم کو دیکھ کر اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، یعنی
ان کا ضمیر گوارا نہیں کرتا کہ نعمت خداوندی کو لیں اور اس کے بدلے میں اس کی عبادت نہ کریں، اس کے بدلے میں اس کو ایک نہ مانیں، اس کے بدلے میں اس کی توجہ نہ کریں. تو پھر وہ لوگ جو خدا کی عبادت کی طرف رجوع کرتے ہیں، پھر پروردگار عالم کہتا ہے کہ مجھ پر فرض ہے کہ میں ان کی مدد کروں. یعنی مومنین کی مدد کرنا اس نے اپنے اوپر فرض کر لیا ہے. لہذا ہم جو اپنی زندگی میں مختلف قسم کے حالات کا شکار ہو کر پریشان ہو جاتے ہیں، اگر واقعی ہم خدا کے موحد ہیں، خدا کے ماننے والے ہیں، اس کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں، تو پھر یہ آیہ شریفہ اس بات کی نشاندہی کر رہی ہے کہ اب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ جب ہم نے اس سے لو لگائی ہے تو اب ہماری مدد کرنا اس پر واجب ہے. لہذا کیا ضرورت ہے کہ ہم کسی غیر خدا سے مدد مانگیں، غیر خدا پہ بھروسہ کریں، جب اس نے خود کہہ دیا کہ مجھ پر واجب ہے، فکر مت کرو، مجھ پر واجب ہے کہ میں تمہاری مدد کروں گا. کیوں؟ اس لیے کہ تم نے اتنی بڑی سچائی اور حقیقت کو قبول کیا ہے کہ جو اصل حقیقت زندگی ہے، جو اصل بقائے حیات ہے. لہذا پروردگار عالم کی توحید کو قبول کرنا ہمارے لیے باعث شرف ہے، ہمارے لیے باعث عزت ہے. کہ ایک غیرت مند شخص کبھی بھی گوارا نہیں کرتا کہ کوئی اس پر احسان کرے اور اس کے بدلے میں اسے کچھ بھی نہ دے، وہ اس کی طرف توجہ بھی نہ کرے، وہ اس کا شکریہ بھی ادا نہ کرے. لہذا کسی بھی زاویے سے صحیح انسان کا مکمل طور پر خدا کی طرف رجوع کرنا واجب ہے، اور یہی اس کی اصل متاع حیات ہونی چاہیے. پروردگار عالم ہمیں توحید کے مراتب میں آگے سے آگے بڑھنے کی توفیق عطا کرے تاکہ ہم ان توحیدی عقائد کو اس انداز میں قبول کریں جو کہ اصل توحید کا حق ہے، جو کہ اصل پروردگار عالم کی ذات گرامی کا حق ہے کہ اسے جس طرح سے مانا جائے، جس طرح سے اس کو قبول کیا جائے، جس طرح سے اس کی عبادت کی جائے. واقعی یہی اگر ہم پیغام کو اس ماہ رمضان میں ان پروگرامز کے ذریعے بتا سکیں تو یہ ہماری بہت بڑی کامیابی ہوگی. ناظرین، آج ہم نے سورہ روم کی آیت نمبر 46 اور 47 کی تفسیر جانی. اسی کے ساتھ ہی پروگرام کو اختتام کرتے ہیں. کل انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے نئے پروگرام کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.